أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. چونکہ ثابت کرنے کے پابند ہیں اس لیے دونوں میں سے ایک فریق پہلی تقریر کرے گا اور دوسرا آخری. اگر آخری تقریر میں وقت میں کچھ کمی بیشی بھی ہوگی تو دوسرا فریق اس کو سننے اور بیٹھنے کا پابند ہوگا. کوئی گل نہیں، یہ 5 منٹ بعد ہی مک دی تو کوئی گل نہیں. سنو، اگر کوئی فریق آخری تقریر سنے بغیر اٹھے گا تو وہ مفروض تصور ہوگا. بالکل صحیح. آخری ٹرم دے اندر کوئی نوی دلیل تے پیش تسی نہیں کر سکو گے. ہاں ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ اگر متفقہ فیصلے کے مطابق وہابیوں کی پہلی تقریر ہوگی اور اہل سنت کی آخری ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آخری تک میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں ہوگی، البتہ فریق مخالف کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، بالکل ٹھیک. بن باز دے دیو. میں نو کاپی کر لواں جی. ہاں جی، میں نو کاپی کر رہا ہوں تو دو اکٹھے سائن ہو جان گے. تسی گفتگو شروع کر دیو جی. سائن دوویں کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. اس تو بعد انہاں دے ہاتھ دے دینے ہیں دونوں نو. یہ سویرے فوٹو سٹیٹ کرا کے ایک ایک رکھ لیں گے. کوئی ایسا مسئلہ ایک سیکنڈ ایک منٹ عرض کوئی دے نہیں. جی کاپی لکھی سیم ہوئے گی. مولانا ممتاز صاحب نے یا کاشف صاحب بیٹھے نے انہوں نے پوری تحریر دوجی پڑھا لیں گے. پڑھا کے صرف اسے تے وہی کاپی سیم. ٹھیک ہے، نقد و نقد سائن ہوتے ہو جان گے. ایک حرف تک نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. گل شروع ہو جائے سائن ہو رہا ہے. پڑھ لیں پڑھ کے سنائی تھا. پڑھنا نہیں لو، پڑھ لو.
ना कोई बच्चे नहीं लिखा और तो नहीं ठीक है हाँ जी तक है कोई नहीं होने मुकम्मल टोटल गुफ्तगू शुरू होगी। हाँ जी मुसलसल गुफ्तगू होगी। बड़ा पेपर दे दो ना बड़े पेपर से लिख बड़ा पेपर दे ये नाल इत्थे नाल थले कर देने जेड़ा नुक्कर रह गई है पढ़ लो ऊंची सारी सुनाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुनाज़रा माबैन अहले सुन्नत व जमात वहाबी उर्फ़े आम अहले हदीस मसलक अहले सुन्नत व जमात हनफी की तरफ से मुनाज़र मोहम्मद अब्दुल तवाब सिद्दीकी होंगे और सदर मुनाज़रा मौलाना मोहम्मद काशिम मदनी होंगे और वहाबी उर्फ़ आम में अहले हदीस की तरफ से मुनाज़र मौलवी मोहम्मद उमर सिद्दीक होंगे और सदर मुनाज़रा मौलाना मोहम्मद याहिया होंगे। मौज़ूए मुनाज़रा गुस्ताखाना अक़ायद वहाबी उर्फ़ आम में अहले हदीस साबित करेगा कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसका गुस्ताख है और अहले सुन्नत बरेलवी साबित करेगा कि वहाबी उर्फ़ आम में अहले हदीस अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख है। मक़सद दलाइल कुरान और हदीस और फ़रीक़ैन की मोतबर कुतब फ़रीक़ैन के सदर व मुनाज़र के अलावा कोई बुलंद आवाज़ बात नहीं करेगा और तो उसको यानी कि वो बात करेगा तो उसको कमरा मुनाज़रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। वक्त मुनाज़रा 3 बजे पुराना टाइम सुबह तक होगा। दोनों मुनाज़िर 10-10 मिनट तकरीर करेंगे और दो आदमी एक वहाबियों की तरफ से और एक अहले सुन्नत बरेलवियों की तरफ से होंगे जो वक्त की पाबंदी कराएंगे। अच्छा जी जज कोई नहीं जज कोई नहीं होगा। लोग वीडियो देखकर खुद फैसला करेंगे। दुराने मुनाज़रा फ़रीक़ैन में से कोई भी जो है वो अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करेगा। फ़रीक़ैन जो बात साबित करने के पाबंद होंगे इसके इन दोनों में हर एक फ़रीक़ की तकरीर करूंगा। और दूसरी आखिरी फ़रीक़ैन चूंकि साबित करने के पाबंद हैं इसलिए दोनों में से एक फ़रीक़ पहली तकरीर करेगा और दूसरा आखिरी। अगर आखिरी तकरीर में वक़्त में कुछ कमी बेशी भी होगी तो दूसरा फ़रीक़ उसको सुनने और बैठने का पाबंद होगा। अगर फ़रीक़ आखिरी तकरीर सुने बगैर उठेगा तो वो मफरूर तसव्वुर होगा। मुतफ़िक़ा फैसले के मुताबिक वहाबियों की पहली तकरीर होगी और अहले सुन्नत बरेलवियों की आखिरी होगी और आखिरी तकरीर में कोई नई दलील पेश नहीं होगी। अलबत्ता फ़रीक़ मुखालिफ के सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी। थोड़े लफ्ज़ मिसिंग शायद हो गई है। ऐसे सारे लिखा ना वहाबी उर्फ़ आम में अहले सुन्नत अहले हदीस साबित करेगा कि अहले सुन्नत जमात बरेलवी अल्लाह और उसके का गुस्ताख है। लफ्ज़ रसूल मिस हो गया दूसरी जगह जो सानू भाभी लिखा ना जिथे लफ्ज़ अहले सुन्नत लिखा ना बरेलवी देख दो ना ब्रैकेट में लिखा किथे जिथे अहले सुन्नत लिखा है दो जगह बरेलवी लिखा ना अपने आप में चलो ऐसे साल लिखा ना अहले हदीस दावा देखना अहले सुन्नत बरेलवी साबित करेंगे। एक जगह तो जो आ गया तो बाकी ने पीछे की जाएंगे। ठीक है शादी लगा पढ़न का दूआ पासों मकसद ये होंगे है कि दूआ पासों जिसले रिकॉर्ड हो गई साइन हो गए टाइम कीपर भाई घड़ियां बराबर करो यार हाँ जी तुसी रुकावट हो चेहरा मेरे मौलाना साहब जरा ना थोड़ा जा पिछा हो जाए स्टैंड भाई थोड़ा जा पिछा करो यार थोड़ा जा पिछा हो नहीं जाएगा स्टैंड डंडा थोड़ा इधर हो गया तक थोड़ा पीछे हो जाने
چلو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ آج اس نشست میں اہل حدیث اور بریلوی مسلک کے درمیان گستاخانہ عقائد کے موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ بریلوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں نے جو 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ میرے ہاتھ میں جمال القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری جو بریلوی مکتبہ فکر کے سرخیل ہیں، ان کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو، تو انہوں نے اٹھایا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ سامعین حضرات اور میرے مد مقابل جناب مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب، عرض کیے دیتا ہوں، اہل حدیث کا مسلک وہی مسلک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمانی رشد و ہدایت کا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پابند کیا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ وحی کو تھام لیں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وہی 2 چیزوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ اہل حدیث کا مسلک فقط اللہ کا قرآن اور حدیث ہے۔ اگر اہل حدیث کا مسلک جو قرآن حدیث ہے اس میں سے کوئی ہماری گستاخی دکھا دے، ہم اس گستاخی کا دفاع بھی کریں گے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، توجہ فرمائیں میری طرف۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل حدیث گستاخ ہیں، ہمارا مسلک فقط اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ہمارے مسلک قرآن حدیث میں سے آپ نے گستاخی دکھانی ہے۔ اور دوسری بات، 1856 میں احمد رضا خان بریلوی صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ 1856 سے پہلے آپ بریلوی عقائد پر کتابیں نہیں دکھا سکتے، بریلوی مسائل پر کتابیں نہیں دکھا سکتے۔ اہل حدیث کے عقیدے اور مسئلے کی کتاب قرآن ہے، اہل حدیث کے عقیدے اور مسئلے کی کتاب حدیث مصطفیٰ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ہے۔ اہل حدیث کے مسئلے عقیدہ کی کتاب کتاب التوحید بخاری کی، کتاب التوحید ابن خزیمہ کی، کتاب الایمان ابن مندہ کی، کتاب التوحید ابن مندہ کی، اور پھر اس کے بعد عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمہ اللہ کا، شرح عقیدہ تحاویہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا، الشریعہ کی، الشریعہ امام آجری رحمہ اللہ کی، کتاب الاسماء والصفات
امام بہقی رحمہ اللہ کی اور کتاب العلوم امام ذہبی رحمہ اللہ کی اس بات و صفت العلوم ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، سلف صالحین نے جو عقائد پر کتابیں لکھی ہیں ان میں ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی کتاب پیش کریں، اگر فقہ اکبر پیش کریں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہے، شرح فقہ اکبر پیش کریں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ عرض کیے دیتا ہوں 1856 سے پہلے علم غیب پر آپ کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے، حاضر ناظر پر کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے، نور من نور اللہ پر کسی محدث نے کوئی کتاب لکھی ہو نہیں دکھا سکتے۔ امام بخاری نے فاتحہ پڑھنے پر کتاب لکھی، کسی محدث سے فاتحہ کے نہ پڑھنے پر امام کے پیچھے کتاب نہیں دکھا سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کرنے پر کتاب لکھی، کسی محدث سے رفع الیدین کرنے پر کتاب نہیں دکھا سکتے۔ اہل حدیث وہی جماعت ہے، نہ کرنے پر کتاب نہیں دکھا سکتے۔ اہل حدیث وہی جماعت ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا میری امت کا گروہ ایک ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ منصور بھی ہوگا، وہ منصور بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہوگا، منصور بھی ہوگا، ظاہر بھی ہوگا اور قتال بھی کرے گا۔ یہ پیغمبر نے جو اوصاف بتائے ہیں وہ فقط صرف اہل حدیث میں پورے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر عرض کیے دیتا ہوں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی دعوت جو ہے رب کی توحید کی دعوت ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نبیوں نے جب توحید کی دعوت دی، نبیوں کے مخالفین نے کبھی کہا ما وجدنا علیہ آباءنا، کبھی مجنون کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ان کو گستاخ کہا، ان کے برے نام رکھے۔ آج اہل حدیث نبی کی جماعت توحید کی بات کرتی ہے، قبر پرستی کرنے والے، درباروں خانقاہوں کی علمبرداری کرنے والے رب کی توحید پر پریشان ہو کر اہل حدیث کے برے نام رکھتے ہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام معصوم سمجھتے ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات آخری نبی ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بات بھی آخری بات ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا توحید کی باری آئے فوت شدہ نبی کو زندہ کر لیں، پھر نبی کی اطاعت کی باری آئے نبی کو چھوڑا، کبھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور آئے اپنے دعویٰ پر دلائل عرض کیے دیتا ہوں۔ سنیں اللہ کا قرآن ہے، سورۃ انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ کی بیوی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جناب آپ کے امام اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب ہے، ملفوظات صفحہ نمبر 208 ہے، حصہ دوم ہے۔ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا۔ عرض حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ جواب ارشاد سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ، ذرا مولانا صاحب الفاظ پر توجہ فرمائیں، حضرت بھی کہا، سیدی بھی کہا، رحمت اللہ علیہ بھی کہا، مشہور مجاذیب سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار شدید قحط پڑا، بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہو زاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کو چوڑیوں کی طرف لائے اور آسماں کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا تھا، گٹھائیں پہاڑ کی طرح امٹ پڑی، جل تھر بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر عمل بالمعروف کیا، یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے، نماز کو چلیے، اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا۔
چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر, میرا خاوند حی لا یموت ہے, نعوذ باللہ, کہ کبھی نہ مرے گا, یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا, سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. انتی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعد مجاوروں کو دیکھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسول. تقریباً 10 منٹ کی تقریر میں ایک بات کی ہے مولوی صاحب نے, جس میں بریلویوں کی, سنیوں کی گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے اپنی تعریفیں کرتے رہے. حالانکہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ سنی وہابیوں کی گستاخیاں ثابت کریں گے اور وہابی سنیوں کی. یہ موضوع نہیں ہے کہ اپنی تعریفیں کریں گے. مولانا, شاید آپ کو معلوم ہونا چاہیے, امام بخاری نے, امام مسلم نے, ترمذی نے جہاں لفظ اہل حدیث لکھا ہے وہ کسی کا مذہب نہیں لکھا. وہاں انہوں نے اہل حدیث لکھا ہے ان علماء کو جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے. جو حدیث کے خدمت کرنے والے ہیں وہ اہل حدیث ہے. یہ ایک فن ہے. اہل حدیث کی خدمت کرنے والا, حدیث کی خدمت کرنے والا اہل حدیث ہے. اہل حدیث کسی کا مذہب نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہے, اپنی اصلاح کریں. جہاں تک تعلق ہے ان کی گستاخی کا کہ جنہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے موسیٰ سہاگ کا واقعہ بیان کیا, ان کو رحمت اللہ علیہ کہا. ان کو یہ کہا, ان کو شاید معلوم نہیں کہ آخری سطر یہ پڑھنی چھوڑ گئے ہیں. آخری سطر پڑھنی چھوڑ گئے ہیں. آپ کو دوران تقریر بولنے کی اجازت نہیں ہے, خاموش رہیں. حالانکہ اگر آخری سطر پڑھ دیتے تو اعتراض باقی نہ رہتا, اعتراض ہی ان کا ختم ہو جاتا. پہلی بات تو یہ ہے مولوی صاحب, اتنی جلدی آپ پہلی تقریر میں ہی شرائط بھول گئے. اس میں دیکھیں موضوع کیا لکھا ہے, گستاخانہ عقائد. یہ عقیدہ نہیں, یہ تو ایک واقعہ ہے. آپ واقعہ بیان کرتے ہیں, عقائد کی بات کریں. اس پر جو عقیدہ ہے امام اہل سنت کا, انہوں نے اپنی آخری سطروں میں ظاہر کر دیا ہے کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس پہنتے ہیں, وہی چوڑیاں تقلید کے طور پر. ان کے مزار کے بعد مجاوروں کو دیکھا, اب تک کرے جوش پہنتے ہیں. یہ گمراہی ہے. مسلک بتا دیا کہ یہ گمراہی ہے. صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق. یہ مجذوبوں کی باتیں ہیں, مجذوبوں کی باتیں, مجذوبوں کی باتیں عقائد نہیں ہوتی. وہ ایک واقعہ ہوتا ہے جو اس کو لکھا جاتا ہے. بات عقائد کی کریں, عقیدہ ثابت کریں, پتہ چل جائے گا آپ میں کتنا تمخم ہے. آؤ میں تمہارے عقائد بتاتا ہوں. یہ دیکھو, سب سے پہلا عقیدہ وہابیوں کا کیا ہے. عقائد وہ ہوتے ہیں کہ فریق ثانی تسلیم کرے کہ یہ میرا عقیدہ ہے. سنو, وہابیوں کا بہت بڑا مولوی رشید ابن رشید, جس نے کتاب لکھی ہے, رشید ابن رشید کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے ابو یزید بٹ. اس نے صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے, امیر المومنین سیدنا یزید. تم تو ایک مجذوب کی بات پہ گھبرا گئے ہو,
یہ مجذوب نہیں ہے، یہ ابو یزید بٹ مجذوب نہیں ہے، ہوش و حواس اس کے قائم ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ امیر المومنین سیدنا یزید مجاہد اور پیدائشی جنتی تھا۔ جو یزید جیسے لعنتی کو پیدائشی جنتی کہے، کیا وہ اس سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ سنو، یہی نہیں بلکہ صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے صلی اللہ امیر المومنین یزید واسد الجزا، یعنی اللہ درود بھیجے یزید پر۔ جو یزید قاتل ہو مسلمانوں کا، اس کو کہا جائے کہ اللہ اس پر درود بھیجے، اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی وہابی مذہب میں؟ معلوم ہوا وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، اس کو وہابی تسلیم کرے گا، وہابی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو مسلمانوں کا قاتل ہو، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ آپ کہتے تھے قرآن و حدیث سے ثابت کریں، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو مومنوں کو قتل کرے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے۔ ایک جہنمی، آپ کے مولوی نے اس کو لکھ دیا کہ وہ پیدائشی جنتی تھا۔ ارے پیدائشی جنتی وہ نہیں ہوتا جو مومنوں کا قاتل ہو، مومنوں کے قاتل کو کسی نے آج تک پیدائشی جنتی نہیں کہا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، امام بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 586۔ قالا، لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے اور کہنے لگے ہمیں کچھ قاری دیجئے جو جا کر ہمیں دین سکھائے، قرآن سکھائے، تاکہ لوگ قرآن و حدیث سن کر صحیح راستے پہ آ جائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ سنو۔ قال یا محمد لو بستا رجالا من اصحابک الی اہل نجد فدعوتهم الی امرک رجوت ان یستجیبوا لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اخشا اہل نجد علیہم، مجھے نجدیوں سے خوف ہے، میں نجدیوں سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اتمام حجت کے لیے حضور نے قاری بھیجے، نجدیوں نے جا کر حضور کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا۔ ارے جو 70 صحابہ کا قاتل ہو، اس سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ مولوی صاحب، یہ بخاری کی حدیث ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ اس میں نجدیوں نے جو کارنامہ انجام دیا حدیث میں موجود ہے، اور قاتلان صحابہ نجدی ہیں اور سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے قاتل اور گستاخ ہیں۔ نمبر 3، گستاخی نمبر 3، فتاوی ثنائیہ صفحہ نمبر 212۔ سوال کسی نے لکھا ہے، قرآن شریف جلد نمبر 2 قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اولیاء اللہ و شہداء مردے نہیں، اور شاہد ایک آیت بھی اس مضمون کی ہے کہ اولیاء اللہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ 213 212 دونوں میں ہے۔ اولیاء اللہ، مولانا یہ سوال صرف صدر کرے گا، دوران تقریر مناظر نہیں بول سکتا۔ جی میں آپ کو انشاءاللہ ٹرین کر دوں گا مناظرے میں۔ جی تو جواب کیا دیا مولوی صاحب نے؟ مولوی ثناء اللہ صاحب مسلمہ وہابی، انہوں نے کیا جواب دیا کہ مردے کے معنی ہیں
جس کی روح جسم سے الگ ہو جائے، شہید پر یہ تعریف صادق آتی ہے، اس لیے اس کے مردہ ہونے میں کیا شک ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن اگر کوئی مردہ کہے تو خدا فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عبارت میں نے پڑھی ہے پوری، آخر میں ایک سطر رہ گئی، وقت ختم ہو گیا، پڑھ دیتا ہوں۔ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مدار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق۔ مولانا صاحب، بات یہ ہے جس عبارت کا تعلق رب کی گستاخی کے ساتھ ہو، نبی کی گستاخی کے ساتھ ہو، صحابہ کی گستاخی کے ساتھ ہو، وہ عبارت مسائل کی کتب میں ہو، اصول کی کتب میں ہو، ملفوظات میں ہو، جہاں پر بھی وہ عبارت ہوگی اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ذرا توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں۔ عبارت ملفوظ میں ہو، عبارت اصول میں ہو، عبارت مسائل میں ہو، عبارت عقائد میں ہو، اور اس عبارت سے اللہ کی، رسول کی، صحابہ کی گستاخی ثابت ہو رہی ہو تو وہ تعلق عقائد کے ساتھ رکھے گی۔ میرے بزرگ بڑے علم والے اور بڑا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن یہ بچگانہ جو بات کی ہے یہ اہل علم سے صادر نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، یہ ملفوظات صفحہ نمبر 345 نکال لیں، حصہ چہارم ہے، میرے محترم ذرا اس پر بھی توجہ فرمائیں۔ صفحہ 345 اور حصہ چہارم ملفوظات کا۔ عرض مجاذیب بھی کسی سلسلے میں ہوتے ہیں، ارشاد ہاں وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی سلسلہ نہیں، ان سے آگے پھر نہیں چلتا۔ اب یہاں مانا مجذوب سلسلہ ہے طریقت و ولایت کا۔ میں مولانا جی سن لیں، اپنی ٹرن میں بولیں۔ یہ مجذوب میں مولانا سے پوچھتا ہوں، نہیں یہ بات مولانا کی ہے۔ جی میں مولانا سے روک دیا، آپ نہیں بول سکتے، صدر مناظر بات کرے گا۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ مجذوب کا تعلق طریقت و تصوف کے ساتھ نہیں تو کیا مجذوب صاحب شریعت ہوتا ہے؟ اگر صاحب شریعت ہے پھر بھی بندہ پڑ گیا، اگر صاحب طریقت و تصوف ہے پھر بھی بندہ پڑ گیا۔ کیوں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ رب کی بیوی، اللہ کہتے ہیں رب کی بیوی کوئی نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ رب جنا گیا، نہ رب نے کسی کو جنا، نہ رب کی اولاد ہے، نہ رب کی بیوی ہے۔ سیدی موسیٰ سہاگ رب کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ ان کو سیدی کہیں، حضرت کہیں، رحمت اللہ علیہ کہیں، اور کہیں میں ان کے مزار کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ مولانا یہ رب کی گستاخی ہے، رب کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا، اس کو سیدی کہنا، اس کے مزار کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ اور یہ بھی مجھے بتا دیجئے گا مولانا صاحب، مجذوب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شریعت کے ساتھ ہے۔ عبدالتواب صدیقی صاحب توجہ میری طرف، توجہ جی۔ مجذوب شریعت سے تعلق رکھتا ہے یا طریقت سے تعلق رکھتا ہے؟ اور پھر میرے مد مقابل نے جی چھوٹے میرے مد مقابل نے کہا ہے عقائد وہ ہیں جو عقیدہ فریق تسلیم کرے۔ آپ نے اس اصول کو بھولنا نہیں، آپ نے اس اصول کو نہیں بھولنا۔ اب آپ نے ہمارا وہ گستاخانہ عقیدہ ثابت کرنا ہے، پیش کرنا ہے جس کو ہم عقیدہ تسلیم کرتے ہوں۔ ابو یزید بٹ گستاخ نسبی گمراہ ہے، اہل حدیث کا ابو یزید بٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سنو ذرا سنو جی، سنو، یہ آپ کے اعلی حضرت
آپ کے اعلی حضرت ملفوظات صفحہ نمبر 110، یہ ذرا حضرات توجہ کے ساتھ ملفوظات حصہ اول صفحہ 110 ارشاد، حضرات ذرا توجہ فرمائیں، اسماعیل دہلوی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ میرا مسلک یہ ہے وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ آپ کے مولانا احمد رضا خان بریلوی یزید کو خود کافر نہیں کہتے، اور یزید پر ہی انہوں نے اسماعیل دہلوی کو قیاس کیا، ذرا اس کو بھی ملحوظ فرمائیں۔ پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کیا، مولانا یہ صحیح بخاری ہے، بنا عشق جب پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ذرا سنیں عن ابی مسعود یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، میرے پاک پیغمبر نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف نجد عراق ہے، مشرق کی طرف بریلی ہے، مشرق کی طرف دیوبند ہے، مشرق کی طرف قادیاں ہے۔ اہل حدیث نے اپنی نسبت یا مکے سے کی ہے یا مدینے سے کی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری اس حدیث کے مصداق تم ہو۔ اگلی بات کہتے ہیں ولا تقولوا لمن یقتل، مولانا یہ یقتل، یہ قتل زندگی کو کہا جاتا ہے، موت کو کہا جاتا ہے۔ عند ربہم چھوڑ گئے، بیوی بیوہ، ورثہ تقسیم ہوگا، بیوی آگے نکاح کرے گی، اولاد یتیم، اور پھر یہ فتاوی ثنائیہ کے نام سے دھوکہ دیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مگر چونکہ زندگی کا اصل مقصد وہ پا گئے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کو مردے نہ کہو۔ اور پھر آگے یہ نہیں کہ وہ دراصل مردے نہیں، اگر دراصل مردے نہیں تو قبر میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ ان کی بیویوں کی ذرا توجہ، ان کی عدت کیوں گزار دی گئی؟ بعد عدت مولانا تدم مناظر بات کرے، جی آپ توجہ میری طرف، مناظر بات کرے، آپ کو حق نہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ جو بات ہوگی سر مناظر بات کرے گا، آپ کیوں بولتے درمیان؟ جی آگے کہتے ہیں بعد عدت نکاح ثانی کیوں کیے؟ مولانا صاحب موضوع تھا اللہ رسول کی گستاخی، پہلی ٹرم گزر گئی، نہ رب کی گستاخی کی نسبت کوئی حوالہ آیا، نہ رسول کی گستاخی کی نسبت کوئی حوالہ آیا۔ رب جی میں سناتا ہوں ذرا، جی آگے ذرا مولانا صاحب توجہ فرمائیں، یہ میرے پاس ہدایت بخشش ہے، ہدایت بخشش جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی۔ مولانا بات پڑھا دینے ہیں، خبر کرو تم دینو جا پڑھ دینا انشاءاللہ، فرق ہوگا ذمہ دار جی، چھوڑ دیں بس، چھوڑ دیں کرن دیو جی۔ ہاں جی، یہ ہدایت بخشش ہے میرے ہاتھ میں، یہ جی یہ مولانا کوئی نہیں بولتا، کوئی حق نہیں بولتا، مناظرہ خراب نہ کرو یار۔ یہ ہدایت کے بخشش ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، نعوذ باللہ۔ اونچے اللہ کے نبی ہیں اور اونچوں سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ مولانا اونچوں نبی کی گستاخی ہے اس شعر میں، امام الانبیاء کی گستاخی ہے۔ اور پھر آگے سنیں، یہ حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 38 ہے۔ حضرات ذرا دل تھام کر اس بات کو سنیں، صفحہ نمبر 36 پر سنیں ذرا۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ لکھا، آگے کیا لکھتے ہیں؟ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی کو دلیل کہو، نبی کو۔ اور یہ میں شعر کا مفہوم نہیں بیان کرتا، یہ لطمت الغیب ہے۔ کون؟ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتا ہے، اگر سنیں ذرا توجہ کے ساتھ، مولانا صاحب ذرا توجہ کے ساتھ، صفحہ 42 ہے، کہتا ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، صفحہ 42 36 ہاں جی صفحہ۔ حضرات ذرا توجہ، کہتے ہیں سیالوی صاحب اب فرمائیں، فاضل بریلوی جو میرے خیال میں آپ سے زیادہ فاضل اور عالم باعمل اور ناموس مصطفیٰ اولیاء کے محافظ تھے، اس محولہ بالا شعر میں کس عزت
کس ذلت کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا ان کو شان رسالت کا علم نہ تھا کہ انہوں نے ذلت کی نسبت آپ کی ذات عالیہ کی طرف کر دی؟ ہاں، نبی کو ذلیل کہو، نبی کو ذلیل، اونچوں سے اونچے کے سر پر، نبیوں کے سر پر غوث پاک کا تم قدم رکھو، اور پھر بھی کہو عاشق رب ذوالجلال کی قسم، کائنات میں بریلویوں سے بڑھ کر نہ رب کا کوئی گستاخ ہے نہ رسول کا کوئی گستاخ۔ اور آگے سنیں ذرا ہدایہ شریف بھی لائیں، ذرا ہدایہ یہ نبی کا عشق سنیں، کہتے ہیں وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ زَنَا بِمُسْلِمَةٍ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ۔ میں پڑھ کے سنانا، فکر نہ کر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ پہلی بات کہ مولوی صاحب نے مجذوب والی بات کو دہرایا اور کہا کہ جی اعلیٰ حضرت نے ان کو رحمت کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو دعا اعلیٰ حضرت نے اس کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو اس عقیدے پر اور ان کے اس طرز پر فتویٰ لگایا ہے، اس سے آپ نے کیوں چشم پوشی کی ہے؟ پڑھ کر بھی نہیں اس کی تشریح کی، لفظ پڑھ دیے ہیں لیکن ان کی تشریح اس لیے نہیں کی کہ آپ کو پتہ تھا کہ اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو میرے سوال کا مجھے خود ہی جواب مل جائے گا۔ آگے جو انہوں نے تشریح کی ہے اس کو بھی دیکھو، جو آگے لفظ بولے ہیں ان لفظوں کی بھی تشریح کرو۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنا عقیدہ، وہ عمل تھا مجذوب کا، وہ عمل تھا مجذوب کا، یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا کہ ان لوگوں کی نقل کرنے والے زندیق ہیں۔ آپ نے فتویٰ لگایا ان لوگوں کے صحیح عمل کرنے والے پر۔ مجذوب اور ہوتا ہے جو اس کی نقل کر کے عمل کرتا ہے، وہ اور ہوتا ہے اس پر فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت نے زندیق کا۔ معلوم ہوا اس عمل کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ سنو دوسری بات یہ ہے کہ تم نے میرے سوالوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رشید ابن رشید گستاخ ہے، بے ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی کہا آپ نے۔ اور یہ دیکھو رشید ابن رشید میرے ہاتھ میں ہے، اس پر وہابیوں کی تقریریں موجود ہیں۔ جی مولوی عبدالعزیز صاحب خطیب جامعہ مسجد الحدیث شہوپورہ، ان کی تقریر ہے۔ اس کے بعد آپ کے بہت بڑے وہابی گجرانوالہ کے رہنے والے مولوی اسماعیل مقدس اللہ العالی ناظم اللہ جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان، یہ بھی اس کی تائید میں خود لکھتے ہیں کہ بندہ کے سوال کی تائید فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر اور ان پر لعنت کرنے کو کوئی بھی سمجھدار اور اہل عقل ٹھیک بھی کر دیا جائے، اہل عقل ٹھیک نہیں سمجھتا، کوئی بھی عقل مند ٹھیک نہیں سمجھتا۔ جب مولوی اسماعیل کے وہابی کے الفاظ بھی پڑھ لیں، میں کہتا ہوں اگر ابو یزید بٹ گستاخ ہے تو وہابی جو اس پر تقریر لکھنے والے ہیں ان کے متعلق بھی ذرا اپنی رائے بتا دیجئے وہ کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یزید کو سنو، اگر یزید کو امیر المومنین پیدائشی جنتی لکھنے پر تم نے اس کو گستاخ کہہ دیا تو بتاؤ یزید کے بارے میں تمہارا کیا مسلک ہے؟ ہاں یزید کے بارے میں اپنا مسلک بتاؤ، اور صرف تمہاری ساتھ وہاں قوم نہیں ہوگی بلکہ اپنے مولویوں کی فتوے بتاؤ جنہوں نے تقریریں لکھی ہیں، یہ تمہارے سامنے رشید ابن رشید ہے، ان کا مسلک بتاؤ اور بتاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر وہ لانتی ہیں
تو یہ تقریریں لکھنے والے بھی سارے لعنتی ہیں، وہ گستاخ ہے تو تقریریں لکھنے والے بھی سارے گستاخ ہیں. تو معلوم ہوا تم نے اپنے منہ سے مان لیا کہ وہابی ہیں ہی سارے گستاخ. آج تو تم نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا. نمبر 2 سنو، تم نے کہا کہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ سلسلہ ولایت، حالانکہ اللہ حضرت کے ملفوظات میں یہ لفظ نہیں ہے. اللہ حضرت کے ملفوظات سے یہ لفظ دکھانا تمہارے ذمے ہے. سلسلہ ولایت، مجذوب کا سلسلہ ولایت، یہ لفظ دکھانا کہ اللہ حضرت کے ملفوظ میں ہے، یہ تمہارے ذمے ہے. اگر نہیں دکھاؤ گے تو اس کے ذمہ دار تم ہو کہ تم نے اللہ حضرت پر جھوٹ باندھا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تم نے کہا کہ بخاری میں جو حدیث ہے نجدیوں کی، حضور نے اشارہ کیا مشرق کی طرف، تو مشرق کی طرف بریلی ہے. تو آج میں یہاں بیٹھ کر بات کرتا ہوں، اگر کوئی وہابی ثابت کر دے کہ مشرق کی طرف بریلی ہے تو جو انعام ثابت کرو. یا میں بتاتا ہوں مشرق کی طرف نجد ہے، نجد مشرق کی طرف نجد ہے، میں ثابت کرتا ہوں مشرق کی طرف نجد ہے. بریل شریف ہے وہ یمن کی طرف ہے، یمن کی طرف ہے، اور یمنیوں کے لیے حضور نے دعا کی ہے. مشرق نجد کی طرف حضور نے اشارہ کیا. مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ لاؤ میرے سامنے نقشہ عالم، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مشرق کی طرف کیا ہے. سنو، اس نے کہا کالی تقریر میں کہا کہ ہمارا قرآن و حدیث سے گستاخ ہونا ثابت کریں، ہم گستاخی کا دفاع کریں گے، ہم گستاخی کا دفاع کریں گے. اپنے لفظ آپ کے ریکارڈ موجود ہے، اگر کہے تو میں بھی ریورس کرواتا ہوں. آپ نے کہا ہم اس گستاخی کا دفاع کریں گے. معلوم ہوا تمہارے نزدیک جو وہابیوں کی گستاخی ہوگی تم اس کا بھی دفاع کرو گے. گستاخی مان کر پھر گستاخ کرنا، یہ گستاخ در گستاخ ہوتا ہے. تم نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو گستاخ مان لیا. اب دیکھو لکھا، سنو، تم نے کہا جی اللہ حضرت نے لکھا واقعہ مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. کیا سب اونچوں سے کہا ہے؟ اونچوں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے کئی ہیں، اپنی زبان کو لگام دو. جو ہنستا ہے اصول مناظرہ میں لکھا ہے جو کرتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے. شرم کرو، تمہارے مناظر کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے. سنو، لہذا اونچوں کا مطلب یہ ہے کہ کئی اونچے ہیں جن سے اعلیٰ حضرت کا قدم اونچا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دکھاؤ، وگرنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی. سنو، اب تو نے کہا کہ کثرت کیا کس لیے بولا گیا تھا؟ کثرت بعد، قلت پہ اکثر درود، عزت بعد، ذلت پہ لاکھوں سلام. مولوی صاحب یہ لفظ بعد نہیں ہے، بود ہے، ذرا ہوش کریں. اگر نصیر نے لکھ دیا ہے تو نصیر کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہمارا اثر ہے. ہم اس کی اس تشریح کو نہیں مانتے. جیسے وہ جاہل ہے ایسے اس کو ماننے والا وہ بھی جاہل ہوگا. یہ لفظ بود ہے، ذلت ہے، بود ہے، کثرت ہے. بود کے معنی بود سے ذلیل کہا نہیں جاتا بلکہ بود سے ذلت سے دور رکھنے والے کو کہا جاتا ہے. ذرا ہوش کے ناخن لیں. اگر اللہ حضرت کی عبارت سمجھ نہیں آتی تو آؤ میرے جامعہ میں آپ کو پڑھاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ کیا اس کا معنی ہے.
ہوش سے کام کرو۔ اب دیکھو، لہذا 3 گستاخیاں میں نے تمہاری ثابت کی۔ ایک امام حسین کی، تم نے جان چھڑانے کی کوشش کی، میں نے وہابیوں کی تقریریں بتا دی۔ دوسری نیکیوں کی، تم نے کہا قبلہ المشرق، تو مشرق کی طرف میں دکھاتا ہوں کہ مشرق کی طرف نشد ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، اس کا جواب تو نے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا انی اخشی علی نجد، میں نجدیوں سے ڈرتا ہوں۔ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ مشرق جو ہے اس کی طرف بریلی ہے۔ کیا وہ آدمی جو حضور سے صحابیوں کو لے کر گئے تھے وہ بریلی کے رہنے والے تھے؟ اور جو لے کے گئے تھے وہ بریلویوں کے رہنے والے بریلوی کے تھے؟ کوئی دنیا کا وہابی ایک بات سے، کسی حدیث سے، کسی تاریخ سے ثابت کرتے کہ وہ بریلی سے آؤ گے جو تم منہ سے انعام میں والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کیا لکھا ہے؟ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعد مجاوروں کو دیکھا، اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق یہ پیروکار کو گمراہ بتاتے ہیں۔ سیدی موسیٰ توحاگ جس نے رب کے بیوی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو گمراہ نہیں کہہ رہے، اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اور دوسری بات، 345 کی میں نے جو 345 کی میں نے جو عبارت پیش کی ہے کہ ہاں وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی سلسلہ نہیں، ان سے آگے پھر نہیں چلتا۔ یہاں میں نے بتایا، مولانا صاحب ذرا توجہ، یہاں پر میں نے بتایا کہ یہ مجذوب طریقت کا سلسلہ ہے، تصوف کا۔ میں نے احمد رضا خان بریلوی کی طرف اس عبارت کی نسبت نہیں کی، بلکہ آپ سے سوال بھی کیا ہے کہ مجذوب شریعت کا سلسلہ ہے یا طریقت کا سلسلہ ہے۔ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، لوگ انشاءاللہ الرحمن سنیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یزید کے متعلق اپنا موقع بتائیں۔ جی ذرا سنیں میں عرض سنیں میری، آپ نے یزید کے متعلق کہا، ذرا جماعت کا موقع بتا دیں۔ سنیں، ہم کہتے ہیں تمام نبیوں کے تمام صحابہ میں سے نبی کے صحابہ افضل ہیں، نبی کے صحابہ میں سے اہل بدر افضل ہیں، اہل بدر میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں، تمام نبی کے تمام صحابہ میں سے ابو بکر صدیق افضل ہیں، اور پھر وہ افضل کبیر تابعی جس نے بڑی صحابہ کی صحبت پائی ہو۔ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ دل تھام کر بات سنیں، ہم کہتے ہیں کروڑوں کبیر تابعی ہوں، کروڑوں ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور اربوں یزید ہوں ایک ولی کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ ہم کہتے ہیں حسین کی جوتیاں جو ہیں، حسین کی جوتیاں ان کے برابر یزید نہیں، یہ ہماری جماعت اہل حدیث کا موقف ہے۔ رہی بات ابو یزید بٹ کی تصدیق کی ہے، علماء اہل حدیث نے حضرات ذرا توجہ فرمائیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کافر نہیں کہتے، آپ یہاں پر کافر بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت جھوٹے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں اس کی تصدیق کی ہے، جی جو آپ کہنے لگا، جو آپ سن لیں جی، جو آپ بھائی سن لیں مولانا کاشف مدنی، توجہ میری طرف، جناب والا سنیں، وقت ضائع ہوگا۔ بات یہ ہے جب بندہ غیر سکہ ہے، غیر سکہ کی نہ کتاب کا اعتبار ہے نہ تصدیقوں کا اعتبار ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تذکرہ اکابر اہل سنت عبد الحکیم شرف قادری بریلویت کا بہت بڑا رکن ہے، معتمد علیہ شخصیت ہے۔ اس میں تذکرہ کرتے ہیں فقیر محمد جہلمی بریلوی کا، آگے حوالے سن کے طوطے اڑ جائیں گے، ذرا سنیں۔ فقیر محمد جہلمی بریلوی کتاب لکھی ہدایت حنفیہ، ہدایت حنفیہ کتاب لکھی ہے، ذرا سنتے جائیں۔ یہ ہدایت حنفیہ میں وہی مولوی قاسم نوتوی جس میں حسام الحرمین پر احمد رضا خان بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا، آج تک بریلوی کافر کہتے ہیں۔ بڑے قصیدے پڑھے، کہتے ہیں سنیں علامہ اثر فہامہ دہر فاضل متبہر مناظر مباحث حسن تقریر ذہین معقولات کے گویا پتلے تھے، اب کافر آپ کے کافرین میں آ گیا ہے، کافر
आपके अकाबरीन पे। जरा इसका भी जवाब अर्ज करना है। हदायत के हनफिया भी लवो, अस्सामुल हरमैन भी लवो, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल लवो। जरा तुसा कैच नहीं की जी 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 एक मिनट, मैंने पकड़ाई है, मैंने पकड़ाई है, मैंने पकड़ाई है। मेरी चिड़वी तुमने नहीं पकड़ दी, तुमने ना पकड़ के गुस्ताखी की है। बीच में हो गया कुरान नहीं हदीस नहीं सदर मेहरबानी करो छोटे हेलो तुम कर दिया वापस गल कर दियो कर सकते रहा इन्हों गल कर दियो सदर नाल एक किताबां दा इन खड़ो सुन लो बैठ जाओ बैठ जाओ काशिम मदनी साहब तुम भी बैठ जाओ। एक कैमरे के अंदर सारा तस्वीर और सीन मौजूद है। ये इसी तरह फड़ानगे, ये सारे कलमा पढ़ के कह दें कि फड़ाइयां छुट्टियां नहीं, असा इन्हों की गल मान लें। बस चुप कर बह जाओ, बह जाओ, कैमरे सीन मौजूद है। ये कहेंगे दुनिया झूठा बनेगी। मेहरबानी दोनों मौजूद ने। एक मिनट जी यार सबर करो ना, तारी गल नहीं है कोई मैं बोलूंगा हाजी दसो की मसला है। किताबें चौके मारी मैं दसा किताबें चौके मारी किताबा दियो जी मौल साहब उन्होंने क्या यार मौसम यार कोई आके तुम कर कसवानी यार सब गल कर ले यार इंसानियत है कोई नहीं है क्यों मन खराब करते हो करो यार का गल करो ना हां गल करो का साडे मुनाजर हवाला पढ़िया हवाला पढ़ के तुहानू किताबां चुपाइयां भी फड़ो। मैं दस एक मिनट हरो मैं अर्ज करना गल सुनो जो हुई है तुसा अपनी कबर च बहना मैं अपनी कबर च बहना तुसा नहीं जवाब देना मौलवी मुताबिक लुकमा ला लो पहले फिर मैं गल कर लेना। हाँ जी उन्होंने हवाला पढ़िया हवाला पढ़ के ये इंज नहीं सिटियां जी सिटी कहते बिठा लो वो इंज नहीं सिटियां एकदम मौलाना साहब गल सुनो एक मिनट तुम आकर बोलना मैं गल सामने कर दो गल सुनो जिवें किताबां दा दे बस ठीक है मैं दसना मौसा मैं यार एक अच्छा गल सुनो एक मिनट ठहरो चलो एक मिनट ठहरो अगर उन्होंने तुहानू जुपाइयां तेरे को नहीं जुपियां गई गल सुनो गल तो सुन लो ना हुण ओह गल तो सुन लो मौल साहब वो गल तो सुन लो ना। अच्छा मैं दसना आइंदा चलो तुसीं नहीं जुप सकदे मैं किताब बाजार का पकड़ावांगा मैं क्या सुनो मैं नहीं गा सिटी नहीं की छुपाई है मैं दसना तुहानू मैं छुपाई सुनो अगर किताब तेरे को नहीं पकड़ेगी गिर गई है ये तरीका मुनासिब नहीं है। देखो हर मैं तरीका मुनासिब मैं दसना यार गल सुनो देखो मैं दसना ही गल करन लगा मौलवी मुताज साहब खामोश हो जाओ सर कर दो
ਜੇ ਸਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਗਿਰ ਗਈ ਨੀਚੇ ਮੋਰ ਸਾਹਿਬ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਮੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਲੇ ਬਤਾ ਥਲੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਥਲੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਥਲੇ ਭਾਈ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ यार क्यों जब बदतमीजी कर कानून दिखा करते तुम बाहर कटो कानून की खिलाफवर्जी करते मौलाना देखो यार मौर साहब का सुनो मैं सुनो मौर साहब एक थले बैठो मौलाना थले बैठो यार मौलवी साहब बैठो मौलाना बैठो गल कर अच्छा गल करो थले बैठो ना मौलाना थले बैठो किताबें नहीं मंगिया मौलाना गल सुनो एक मिनट हारो गल सुनो मेरी गल तो सुन लो पूरी हुण गल मेरी गल सुनो मैं यार मौलाना गल सुनो मेरी